अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 253 और 254 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है जुज़ नंबर 3 शुरू हो गया है और आप लोग ज़रूर से एकदम ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तीसरा पारा हमारा शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आयत नंबर 253, इसमें क्या बताया जा रहा है? तिलका रसूल, ये रसूल कौन से जिनका क्या पिछली आयतों में जिक्र किया गया था। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अल्लाह जो है ना आप अल्लाह के रसूल में से हैं। तो ये रसूल अब आगे क्या, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत बख्शी, यानी बाज के दर्जात बाज के मुकाबले में जो है ना इम्तियाजी शान अता की है। मसलन तकर्रुब, यानी कि तकर्रुब के लिहाज से फॉलोवर्स की कसरत के एतबार से, ठीक है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इम्तियाजी शान अता की, मसलन तकर्रुब के लिहाज से और फॉलोअर्स की कसरत के एतबार से, वही के एतबार से, जो वही उतरती थी वो आप जिब्रील इस्लाम लेकर आते थे, उसके एतबार से इसी बाज पैगंबरों को जो है ना उलुल अज़्म कहा गया है, जो तमाम पैगंबरों में अफजल है, जिनमें है पहले कौन है, नूह अलैहिस्सलाम, फिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें क्या है, तुम में से बास को बास पर दर्जे अता किए हैं, यानी कि मर्तबा अता किया है, जिसकी सूरत क्या है, बनी इसराइल में आयत नंबर 55 में भी आता है। क्या आता है आयत नंबर 55 में, क्या आ चुका है कि और अलबत्ता तहकीक हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी और हमने जो है ना दाऊद को ज़बूर अता की, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की, उनके ऊपर क्या उतरी थी, ज़बूर उतरी थी। तो हमने चारों किताबों पे ईमान लाना है, हमें पता है ना। तो इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर अता की है, और ऐसा क्यों किया है कि या अल्लाह सुभान जो है ना अल्लाह ताला का अपना फैसला है। ये क्या है कि उनका अपना फैसला है और वो हिकमत पर मबनी है, और ये फजीलत सिर्फ जो है ना सिर्फ पैगंबरों पर मबनी नहीं बल्कि बाकी मखसूस के ऊपर भी है। यानी कि मसलन कि अहले ईमान के अंदर भी क्या है ना मुख्तलिफ दर्जात होते हैं ना, कि सहाबा इकराम के अंदर भी दर्जात हैं, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा भी जो है ना बाकी सहाबा के दर्जे से ज़्यादा है। इसी तरह उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उस्मान जो है ना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, तो और हज़रत अली भी हैं। तो इसी तरह बाज़ उम्मतों को दूसरी उम्मतों पर फजीलत अता की है, यानी कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, ठीक है ना। हम लोग कौन है, हम लोग उम्मत मोहम्मदिया ना, हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो ये अल्लाह ताला का अपना फैसला है, ना कि सिर्फ दीनी मामलात में बल्कि दुनियावी एतबार से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों के दरमियान जो है ना जगहों के दरमियान मुख्तलिफ परिंदों के दरमियान, यानी कि फलों के दरमियान दर्जे रखें, ठीक है ना। तो सबको बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया, फर्क रखा है। फर्क क्यों रखा है? इसी तरह आखिरत में भी लोगों के दर्जे में फर्क होगा, कि जन्नत में जाने वाले सब लोग एक दर्जे पर नहीं होंगे, बल्कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फर्क होगा कि जितना जमीन से सितारों का फर्क होता है, यानी कि इतने ऊंचे होंगे। यानी कि जन्नत में 100 दर्जे, जन्नत में कितने दर्जे हैं कि 100 दर्जे, और हर दो दर्जों के बीच में इतना फासला होगा। तो ये किस बिना पे होगा? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो वजह क्या होगी कि हमारी इबादत, हमारा इखलास, हमारा काम करने का, क्योंकि दुनिया में भी जब हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो हमारे उसमें भी लेवल्स मिलते हैं ना, कि हाँ जिसका 100% आया उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है, जिसका जैसे 80% आया तो उसको सेकंड पोजीशन, मतलब जितना उस क्लास में जितने बच्चों में जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर आता है वो फर्स्ट आता है,
جو اس کے تھوڑا کم رہتا ہے اس کو سیکنڈ آتا ہے, جو اس سے تھرڈ ہے تو رینک دنیا میں بھی ہم لوگ دیتے ہیں نا کہ اس کے کس کے لیول کے, اس کے میرٹ پہ, کہ اس نے اتنا جو ہے نا اچیو کیا اپنے میرٹ پہ, اپنی محنت پہ, اپنی پڑھائی سے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جنت کے بھی 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا. کتنا فاصلہ ہوگا کہ آپ نے بھی پڑھا سنا نا کہ ایک دوسرے کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ جتنا زمین سے ستاروں کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس بنا پر ہوگا؟ اخلاص کی بنیاد پر, کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, وہ کس کے مطلب آپ کا اخلاص کیسا ہے, کہ خالص آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں, یا پھر کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری نیت کیسی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور ہماری نیتوں پہ ہی فیصلہ ہو. ہم کتنی بھی نمازیں لے کے چلے جائیں, ہم کتنی بھی قرآن پڑھ کر لے کے چلے جائیں, ہم کتنی بھی اپنی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں, لیکن اگر نیت خالص نہیں ہوگی نا, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں ہوگی, تو عالم کاری جو بھی ہے نا ان کی کوئی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. اسی لیے ہمیں کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے کوئی بھی کام, کیونکہ کیا ہے کہ انسان کو نا بھڑکا دیتا ہے نا کہ ہاں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, ہم نے بہت ہی اچھا کام کیا, اپنے آپ پہ انسان غرور کرنے لگتا ہے, تو وہ چیز کیا ہے پھر نیکیوں کو کھا جاتی ہے, نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو کیا ہے کہ عمل کی بنیاد پر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ انہوں نے پایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر تھے, اور ہارون علیہ السلام 5ویں پر تھے, ادریس علیہ السلام 4تھے پر تھے, اور دیگر پیغمبر بھی اسی طرح مختلف درجے پہ تھے. تو فرمایا آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں, لیکن رسولوں میں مختلف درجات ہم نے رکھا ہے, بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے آیت میں منہم من کلم اللہ, یعنی کہ ان میں سے بعض سے اللہ نے جو ہے نا کلام کیا ہے. کس سے کلام کیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی نا, تو اسی لیے ان کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ کیونکہ ان کو اس طریقے کا درجہ ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ کیا جو ہے نا کیا پر کلام کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معراج پر کلام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہاڑ پہ بات کی تھی نا. اب یہاں پہ کیا ہے ورفع بعضهم درجات, یعنی کہ اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور فضیلت عطا کی گئی ہے. تو جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں, میں ہوں. قیامت کے دن آپ کے جو ہے آپ کی شفاعت کریں گے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شفاعت جو ہے نا کبریٰ جو ہوگی, یعنی کہ جب لوگوں کا حساب نہیں ہوگا, لوگ بے حد پریشان ہوں گے. پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر وہ ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, تو لوگ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر بھیجیں گے, تو کیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, اور پھر کیا ہے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب قائم کر دیجئے. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی کیا ہے آپ کی فضیلت ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور یہ ہے کہ ہر جو ہے نا نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, لیکن ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کیا ہے نا بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آخری نبی نا, اب ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہمارے لیے بنا کر بھیجا گیا؟ بشیر, یعنی کہ خوشخبری بنا کر بھیجا گیا. نذیر, اور ہم لوگوں کے اوپر نا جیسے ان کی شفاعت ملے گی, ان کی یہ فضیلت ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفاعت کے لیے دعا کریں گے ہے نا ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر یہاں پہ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو کچھ خصوصیات جو ہے نا خصوصیات کی عطا کی گئی. کس کو؟
مریم علیہ السلام کو، اور وہ کیا ہے کہ اب جو ہے نا اب البینات، کہ جس میں انجیل بھی ہے، کیونکہ وہ بہت سی باتوں کو واضح کرنے والی، بہت سی باتوں کو کیا ہے واضح کرنے والی کہ وہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری تھی، اسی طرح آپ کے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اور کیا نا کوڑی اور برس والے کو، جسے کوڑی ہو جاتا تھا نا، جیسے زخم ہو جاتے تھے، کوڑی جیسے بڑے بڑے جو ہے نا زخم جیسے ہوتے تھے، وہ کیا وہ برس والے کو کیا ٹھیک کر، وہ ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے. پھر کیا ہے اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُّوسِ، یعنی کہ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جو ہے نا کی مدد روح القدوس کے ساتھ کی. یعنی کہ اس کی جو ہے نا اس کی تفصیل کیا ہے 87 آیت میں ہو چکی ہے کہ کیسے جو ہے نا کیسے تعاون کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا پنگھوڑے میں، ٹھیک نا، کیسے جو ہے نا انہوں نے یہ کیا تھا، پنگھوڑا یعنی کہ جھولے میں بولے تھے انہوں نے، کیونکہ پانی کا چشمہ جاری، اور پانی کا چشمہ بھی جاری کیا تھا کہ روح القدوس سے مراد جو ہے نا پاک علم بھی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اعلی علم ہے، یہ اعلی علم مقدس بھی ہے، اور کیا ہے یہ اعلی علم مقدس بھی ہے. اب یہاں پہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ نہ جو ہے نا نہ لڑتے آپس میں. کون نہیں لڑتے؟ کہ وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اور کیا ہے نا کن کے بعد؟ پیغمبروں کے بعد، یعنی کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، سارے پیغمبروں کے بعد، یعنی کہ ان پیغمبروں کی امتیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ لڑتی اگر اللہ چاہتا. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد کہ اس کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، یعنی کہ ان کے پاس پھر کھلی کیا آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی. اب یہاں پہ کیا بتایا، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. تو اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوا کہ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر جو ہے نا مذہبی اختلاف بعض اوقات صرف اختلاف نہیں رہتا بلکہ قتل و غارت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مذہب کے نام پر جھگڑے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، مذہب کے نام پہ جھگڑے کیا ہے، ہمیشہ سے ہی چلے آ رہے ہیں نا. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کوئی تو ایمان جو ہے نا لے آیا، یعنی کہ جس کے حق جو ہے نا جس نے حق جو ہے نا پا لیا اور وہ مان گیا اور اس نے حق سنا، واضح نشانیاں دیکھی اور وہ مان گیا، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ماننے لگا اور وہ بتوں کی پرستش نہ کیا. اور پھر کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، یہاں پہ کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اب اس ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ہونے نہ مانا، نہ اظہار کر دیا، ٹھیک ہے نا، نہ انکار کیا. اور اس میں سے بہت سارے کون ہیں کہ جنہوں نے نہ مانا اور نہ ہی انکار کیا. کہ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا وَلَكِنْ مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، یعنی کہ اللہ ان کو زبردستی جبرن لڑائی سے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ لوگ اختلاف کرتے، نہ لڑتے، اور سب ایک ہی دین پر ہوتے، تمام لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، لیکن ایک ہی طرح جیسا سوچتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں میں فرق رکھا تو لوگوں میں بھی فرق رکھا، اور اس فرق کے بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑے کیے، اور وہ جھگڑے کہاں تک جا پہنچے؟ قتل و غارت تک جا پہنچے. یہ سب اس لیے کہ اللہ بندوں کو آپس میں آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. دنیا میں لوگ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آزمائش کے لیے آئے ہیں.
اگر اختلاف نہ ہو، جیسے جو ہے نا ویرائٹی نہیں نہ ہو، یعنی کہ مختلف چیزیں ہم جو ہے نا ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے حق کو پا لیا اور جو ہے نا اور پہچانا، کس نے حق کو پا لیا اور کس نے صحیح معنوں میں پہچان لیا۔ اب یہاں پہ بتایا جائے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی کہ لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کسی کے مشورے پر نہیں چلتا، بلکہ جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ ویسا ہی کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا جو ہے نا فیصلہ تھا، اور کیا ہے کہ اور ضرور اس میں کوئی جو ہے نا مصلحت ہے، دنیا کے نظام اسی طرح چلتا چلا جا آ رہا ہے نا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ خلاصہ کیا ہے اس آیت سے؟ ہم نے کیا سیکھا کہ رسولوں کے درجات ہیں، اور فضل کا جو ہے نا فضل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی خود سے فضل حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور الہ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا اللہ کا بیٹا انہیں بتا دیا، یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی، کیوں دینی اختلاف قتل کی طرف لے جاتے ہیں؟ تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ حق کو پا کے بھی اسے قبول نہیں کرتے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نتیجتاً جدال اور قتال ہوتا ہے، مطلب جھگڑا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ ان کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ تم اللہ کو مانو، یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں پہ فیصلہ چھوڑا تھا کہ وہ پہچان سکے کہ کون حق پہ، کون سچ کو سچ مانتا ہے اور کون انکار کر دیتا ہے، کون اللہ ہی کو انکار کر دیتا ہے، اس اللہ کو جس نے ہمارے ہاتھ کو بنائے ہیں، ہماری آنکھیں بنائی ہیں، ہمارے چہرے بنائے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جو ہے نا سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، ساری تو نشانیاں ہیں اس کی۔ کیا نہیں دیا اس نے؟ اسی نے دیا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کی چیزوں کو انکار کر دیں اور ہم اس کو ہی نہ مانیں جس نے دیا ہے، تو پھر یہ تو غلط ہو جاتا ہے نا۔ پھر ہم بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت مطلب ظلم کرتا ہے لوگوں پہ۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم دیکھو، آنکھیں دی ہیں ہمیں، ذہن دیے، دماغ دیا ہے ہمیں کہ ہم پہچان سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈو ڈونٹس ہم سمجھ سکتے ہیں نا۔ اور پھر قرآن دی ہے، اتنا بڑا معجزات، ابھی تو ہمارے زمانے میں نبی نہیں آ رہے، لیکن ان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ تو چل رہا ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا دیا ہے، کیا نہیں بھیجا ہے، کس کے ذریعے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس ہر ایک چیز تو بتا کے رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر بھی ہم اس کو انکار کریں، اگر اس کو نہ پڑھیں، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلطی ہے، ہماری غلطی کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ کر پڑھتے، ہم قرآن کو صرف اس کو سجانے کے لیے اپنے گھر میں اوپر کی طرف رکھ دیتے، یہ ہماری غلطی، ہماری غلطی بنا۔ پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے نہیں دیا، اس نے تو سب کچھ دیا، اس نے تو نبی بھی بھیجے، اس نے تو قرآن بھی دی اور اپنا بندہ بنائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہی نشانی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو پھر کیا ہے کہ واضح کر دیا، کیونکہ جو ہے نا اب یہاں پہ کیا ہے، وہ جبر نہیں کرتا، وہ زبردستی نہیں کرتا، طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ان کو اختیار دیا کہ حق ان پر واضح کر دیا، سامنے دے دیا نا قرآن، کیونکہ جو ہے نا بینات کا لفظ بار بار آیا ہے، یعنی کہ واضح نشانیاں دے دی، ہم نے سچائی بتا دی، اب تمہاری مرضی، تم مانو یا نہ مانو۔ ابھی ہم کہیں جیسے گھر میں ہی جھگڑا ہو رہا ہے اور ہم بچوں کے بیچ میں صلح کراتے ہیں، اب بچے نہیں مانے تو اس میں ہماری غلطی ہے، ہم تو بچوں کو روکتے ہیں کہ بھائی آپ غلط مت کرو، آپ جھگڑا مت کرو، لیکن وہ نہیں مان رہے، ماننے سے بھی نہیں مان رہے، لیکن تو پھر ہماری غلطی ہے، ان کی غلطی ہے، پھر اسی میں وہ جھگڑیں گے، پھر لڑیں گے، اسی میں بڑوں میں ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہے نا قتل تک بات چلی جاتی ہے، پھر بہت مطلب نقصان ہی نقصان ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ہم بھی اسلام کی چیزوں پہ، ان سب چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان بھی نا جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کس سے لینی چاہیے باتیں؟ قرآن سے اور سنت سے لینی چاہیے کہ ہاں یہ چیز واضح ہے، آتھینٹک ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دی ہے، زندگی دی ہے، اب دیکھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریے، ٹھیک ہے نا۔ پھر لوگوں پر چھوڑا کہ وہ اس حق کو پہچانیں اور قبول کریں، اور
قبول کرے. تو جنہوں نے قبول کیا وہ اور مان لیا ان کے درجات بلند ہو گئے, اور جنہوں نے نہیں مانا جو ہے نا, جنہوں نے نہیں مانا بس دیکھیے ذلت میں ہے نا, ذلت میں چلے گئے. تو اس آیت کو یہاں کیوں لایا گیا کہ بتانے کے لیے کہ پیچھے جو ہے نا طالوت اور جالوت کا قصہ گزرا, جو ہے نا وجہ کیا ہے کہ غور کیجئے, کیونکہ علم ترا کے بعد غور و فکر کی کیا ہے نا دعوت دی گئی ہے. یہ آیت یہاں کیوں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے, یعنی کہ مسلمان مکہ سے مدینہ آئے, پھر وہاں پر مزید اور طرح کے لوگ تھے نا مدینہ میں. تو مکہ میں صرف ایک کہنا قریش سے مقابلہ تھا, لیکن مدینہ آنے کے بعد ایک طرف خود مدینہ کے لوکل لوگ تھے, دوسری طرف یہود اور نصارہ تھے. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ تو ضرور ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن حالات ان کے کیا ہو گئے, اپوزٹ تھے, اور وہاں اور مذہبی گروہ کے ساتھ واسطہ پڑا, پھر جو ہے نا منافقین کے ساتھ بھی واسطہ پڑا. تو لوگوں کے رنگ کی جو ہے نا سوچ اور ملٹی کلچر, تو لوگوں کو کیا ہے, لوگوں کے اندر جو ہے نا الگ طرح کی کیا ہے نا سوچیں خیالات ہمیشہ سے رہی ہے. الگ طرح کے اب ایسی طریقے سے 10 طرح کی اپرچونٹی ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ صحیح ہے, یہ مان لو, یہ لے لو, تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. تو پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن اور سنت سے لو, اور پہلے کہیں مت جاؤ, پہلے قرآن اور سنت سے آپ تحقیق کیجیے نا کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے, عالم بھی ہے, سب کی عالم دین ہے, سب آپ اس طریقے سے ویسے گروہ میں جائیں جو اوتھینٹک ہیں, جو آپ کو صحیح بتائیں. یہ نہ بولے کہ آپ میری پیروی کریں, یہ بولے کہ جو اللہ نے بولا ہے قرآن میں اس کی پیروی کریں, اس کی عبادت کریں, اس نے جو حکم دیا ہے وہ کریں, ٹھیک ہے, نہ کہ یہ بولے کہ ہم جو بول رہے ہیں آپ سنیے. یہ غلط ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کلچر تو لوگوں کے اندر الگ طرح کی کیا ہے سوچیں خیالات ہمیشہ رہتے رہی, اور انسان کو اس باتوں کا کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اختلاف ہوگا, لیکن ہمارا فوکس کس پہ رہنا چاہیے, حق کی تلاش پہ, اور اس کو ایکسیپٹ کرنے پر دین کے ہم جو ہے نا نام پر اختلاف اور فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے, کیونکہ وہی لڑنا جھگڑنا نہیں, وہاں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. وہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا قتل تک بالکل بھی پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. اور اللہ نے ان چیزوں سے لوگوں کو کیا ہے آزادی دی ہے. بعض اوقات لوگ اس آزادی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ بیسیکلی جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے, مدینہ کے مسلمان ہیں جن کو ایک نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی تو بہت سے آئے, لیکن ہمیشہ رسولوں کے جو فالوورز رہے ہیں وہ الگ طرح کے رہے ہیں, کیونکہ بعض کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہتر نبی ہیں, اور مسلمان ان کے مقابلے میں اپنے نبی کو جو ہے نا بہتر ثابت کرنے کی جو ہے نا ڈیلائٹ دیتے ہیں نا. پھر کیا ہے, دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو, کیونکہ تمہارا کام کیا ہے کہ تمام انبیاء کو مانو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جو ہے نا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو, یعنی یہ اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے درجہ عطا کرے, لیکن فالوورز کو ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر آگے کی آیت میں کیا فرمایا, تو یہ تفسیر جو ہے نا بہت لمبی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو جو ہے نا یہاں پہ اب نیکسٹ آیت جو ہے نا ہم دوسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 جو ہے ڈال دیں گے, آیت نمبر 254 انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسے بہت ہی دھیان تجزیہ سنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قرآن الحمدللہ اتنا بڑا معجزہ ہمارے سامنے, یہ معجزہ ہی تو ہے, یہ میریکلز ہی تو ہے, کیونکہ قرآن کا ایک ورڈ اوپر سے آیا ہے وحی کے ذریعے. جبریل امین لے کر کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ اتنا بڑا میریکلز ہم دیکھنے کے باوجود اسے ہم ڈینائی کرتے, اس کو تو خوشی سے پکڑنا چاہیے. اسے تو مطلب اس کو دیکھنا بھی ہماری جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, اس کو پکڑنا بھی ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا الحمدللہ. تو اسی طرح سے ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.